السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹھ جاؤ. ہاں جی، باسط احمد تلاوت. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. جزاک اللہ. جزاک اللہ. عبداللہ احمد ترجمہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات 32 اور 33 کی تلاوت کی گئی ہے. اب ان آیات کریمہ کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی پیش خدمت ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، پس اگر وہ پھٹ جائیں تو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. جزاک اللہ. جرمن ٹرانسلیشن فیضان احمد. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. Soeben wurden vor Ihnen die Verse 32 und 33 der Surah Ali Imran vorgetragen. Nun folgt die deutsche Übersetzung dieser Verse. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verfluchten. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Immerbarmherzigen. Sprich, liebt ihr Allah, so folgt mir. Dann wird Allah euch lieben und euch eure Fehler verzeihen. Denn Allah ist allverzeihend, barmherzig. Sprich, gehorcht Allah und den Gesandten. Doch wenn sie sich abkehren, dann bedenke, dass Allah die Ungläubigen nicht liebt. Jazakallah. جزاک اللہ. اچھا، یہ آج کے ان کو آپ نے ہال میں بٹھایا ہوا ہے. بارش کا ایک تجربہ جو خدام کے ساتھ کر لیا آپ نے ہے. ویسے تو ماشاءاللہ یہ بھی مجاہد ہیں سارے ہیں. وہ بدری صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے آج کل. تو وہ تو جب آندھی بھی آئی اور بارش بھی ہو گئی وہاں، لیکن وہ 13-14 سال کے لڑکے ہی تھے نا جو انہوں نے وہاں لڑتے بھی رہے اور قائم بھی رہے. تو یہ بھی ہمارے اطفال بھی ماشاءاللہ مجاہد ہی ہیں سارے، فکر نہ کرو انشاءاللہ. لیکن اچھا ہوا ہے ان کو اندر بٹھا دیا. یہ مطلب نہیں کہ بارش میں جا کے بٹھا دو ہیں. اچھا، اور اب کیا کہتے ہیں؟ اطفال کے سوالات ہیں. چلو سوالات ہیں تو کرو پھر الفاظ سوالات. کتنے الفاظ یہاں بیٹھے ہیں؟ اطفال یہاں بیٹھے ہیں اس وقت؟ حضور اس وقت 1040 اطفال ہیں. 1040 ہیں. بڑا فکر رکھا ہوا ہے. پر یہ 40 کی کیا حکمت ہے؟ حضور جتنا یہاں پر اس ہال میں اجازت تھی جس اعتبار سے
वो कैपेसिटी थी। अच्छा अच्छा, फासला दिया हो। यहाँ अभी भी वो जो सोशल डिस्टेंस है उसको कायम रखा हुआ है हुकूमत ने? जी हुजूर, इस सूबे के अंदर जो कवानीन है उसके मुताबिक जिनके टेस्ट हुए हैं उनके लिए लाजमी नहीं है, लेकिन हमने कुछ ना कुछ उस एतबार से किया है। 1.5 मीटर नहीं है, कम फासला है, लेकिन कुछ फासला रखा हुआ है। अच्छा किया, रखना चाहिए फासला, हमें तो एहतियात ही करनी चाहिए। अभी पता नहीं क्या होता है आगे आगे, ये लोग अभी रिलैक्स कर गए हैं और कुछ पता नहीं दोबारा फ्लेयर अप हो जाए। चलो अल्लाह फजल फरमाए। वैसे अच्छा, आप सवाल करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुजूर, अस्सलाम। मेरा नाम शाहिद इनाम है और मैं वक्फ नौ हूँ। मेरा सवाल कोरोना वैक्सीनेशन के मुतल्लिक है। प्यारे हुजूर, जर्मनी में 12 साल से बड़े बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की इजाज़त है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लगवाना चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपकी इस वाले से क्या हिदायत है? यहाँ भी अब गवर्नमेंट ने 12+ को उन्होंने कहा कोरोना वायरस लगवा सकते हैं। अच्छी अगर लगाती है गवर्नमेंट तो लगा लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है। क्या प्रोटेक्शन ही है, उसका नुकसान तो अभी तक जो मैंने रिसर्च की है, करवाई है, मुख्तलिफ अहमदी जो हमारे इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी पता करवाया है, उन्होंने भी रिसर्च की है, पढ़े लिखे लोगों ने, डॉक्टरों ने, सारों से, अमेरिका से लेके यहाँ तक। तो सारों का ये ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं करवाने में। और जो लोग बताते हैं ना कि ये नुकसानात हैं, वो मिलियंस में एक कहीं होता है, कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल केस में हर एक में इस तरह हो जाए। तो वो तो रिस्क तो मिलियंस में एक तो रिस्क हर जगह ही होता है। ठीक है, इसलिए अगर लगाते हैं तो लगवा लेने में कोई हर्ज नहीं है, मेरा ख्याल है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शयान अहमद है और मेरा अबू जान का नाम खालिद अहमद है। प्यारे हुजूर, मेरा सवाल है, क्या हमने जन्नत में भी नमाज पढ़नी पड़ेगी? नमाजें तो यहाँ पढ़ते हैं ताकि नेक अमाल करें, और उसका रिवार्ड अल्लाह ताला जन्नत की सूरत में देगा। ताकि नेकियां जो तुम करते हो ना, यहाँ अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह के हुक्मों को मानते हो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लोगों के हक़ अदा करते हो, अच्छे अखलाक दिखाते हो, वेल बिहेव करते हो, तो ये चीज़ें यहाँ उसका रिवार्ड अल्लाह ताला जन्नत में दे देगा। और वो इनाम देने के बाद अल्लाह ताला कहेगा अब तुम्हें वहाँ तुम्हारे जहन में कोई ना कोई बुराई आएगी जन्नत में, ना कोई बुरा ख्याल आएगा, ना वहाँ बातों की ज़रूरत है। हाँ, अल्लाह ताला को अल्लाह ताला को हर वक्त याद करते रहोगे। वो अल्लाह का ज़िक्र जो है किस किस्म का अल्लाह ताला वहाँ तुम्हें कहता है मेरा ज़िक्र करते रहो, वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो होगा। इस तरह की 5 वक्त की नमाज़ें इस दुनिया के लिए हैं, अगले जहान में अल्लाह ताला बेहतर जानता है उसने अपना ज़िक्र किस तरह करवाना है। बस अल्लाह को याद रखोगे, अल्लाह के इर्द गिर्द घूमोगे, देखते रहोगे, वैसे ही तुम अल्लाह मियाँ को देखते रहोगे और जन्नत में फिरोगे तो सुभान अल्लाह, अल्लाह मियाँ की तारीफ़ करते रहोगे, वही तुम्हारी नमाज़ें हो जाएंगी। ठीक, तुम यहाँ अच्छी तरह नमाज़ें पढ़ लो ना, फिर जन्नत मिलेगी। ये नहीं है कि जी वहाँ जाके नमाज़ों से छुट्टी हो जाएगी। पहले यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, हैं, इसलिए यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, फिर अगले जहान में अल्लाह ताला छुट्टियाँ देता है। ठीक है, बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। प्यारे हुजूर, मेरा नाम जाजिब जवेद है, मैं 14 साल का हूँ और मेरा सवाल है कि आप नए पैदा होने वाले बच्चों के नाम कैसे सेलेक्ट करते हैं? नए पैदा होने वाले बच्चों के नाम तो मैं तो जब मुझे अल्लाह ताला ने इस मनसब पे फायज़ किया तो मैंने देखा खलीफातुल मसीह राबे ने एक फ़ाइल बनाई हुई थी, उसमें बच्चों के नाम थे, और वो उसमें से सिलेक्ट किया करते थे, जो आते थे तो उनमें से सिलेक्ट करके बच्चों को बता दिया करते थे। फिर मैंने भी उसको भी जारी रखा और उसमें मज़ीद नाम भी ऐड करवाए और कुछ और हैं, उसको और मज़ीद अपडेट किया, कुछ नए नए नाम मेरे जहन में आए वो भी रखे बीच में। तो एक फ़ाइल बना ली है, जब मैं ख़ुद करता हूँ तो उसको
دیکھ کے فائل دیکھ کے تو پھر بچوں کے نام رکھ دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ماں باپ کے نام ہیں ان سے ملتے جلتے نام ہی ہوں زیادہ، لیکن بعض دفعہ دوسرے نام بھی رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ حضور آپ سے ہی آیا تھا. تم نے رکھا تھا؟ بس پھر جاذب بن جاؤ. جاذب کیا ہوتا ہے؟ جذب کرنے والا. ہاں، ابزارو کرنے والا. بس اللہ تعالیٰ کی محبت کو جذب کرو، اللہ کے رسول کی محبت کو جذب کرو اور نیکیاں بجا لاؤ، تبھی تمہارے نام کا صحیح پتہ لگے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. چلو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم میرا السلام. نام سارم احمد ہے اور میں اظہر محمود کا بیٹا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں اچھے مطلب کے نام رکھنے چاہیے، تو جو ہمارے نام ہیں ان کا ہماری شخصیت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نام اچھے رکھنے چاہیے، ایسے لوگوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے بتوں کے ہوں یا غلط لوگوں کے ہوں. ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے ان کے ناموں پہ نام رکھا جائے یا بزرگوں کے ناموں پہ نام رکھے جائیں. ہیں لیکن بعض ایسے نام ہیں جو نہیں رکھنے چاہیے. مثلا یزید ہے. ابھی لوگ اگر یزید نام رکھتے ہیں، ایک شخص نے مجھے لکھا کہ میرا نام یزید ہے، لکھ دیا بغیر سوچے سمجھے. تو اب لوگ کہتے ہیں یہ غلط نام ہے، تو بات ٹھیک ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید پلید، جس نے ہمارے حضرت امام حسین کے لیے شہادت کا ذریعہ بنا اور یہ ہوا، تو اس کو یزید پلید کہا ہے. اب کوئی یزید نام رکھتے تو اب یزید کا نام کوئی نہیں جانتا، اس لیے مسلمانوں میں رکھا بھی نہیں جاتا. اس لیے نام اچھے ضرور رکھنے چاہیے تاکہ جن کا مطلب بھی اچھا ہو اور اس کا یا پھر بزرگوں کے ناموں پہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے نام پہ ہوں. تو چاہیے تو یہی کہ اچھے نام رکھے جائیں، لیکن اگر کوئی ایسا نام ہے جس میں برائی کوئی نہیں اور تم نے رکھ لیا ہے تو پھر اس کو بدلنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں نام رکھا ہم نے، اب وہ بچہ بیمار ہو گیا، اس نے کہا جی تم نے ایسا نام رکھا ہے اس لیے بچہ بیمار ہو گیا. یہ یوں ہی وہم ہے، غلط باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ نام اچھا ہے، اس کے معنی اچھے ہیں اور بزرگوں کے پہلے نام ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے واضح طور پہ، تو پھر اس کو بلا وجہ بدلنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ میرا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ کہ ہم نام بدل لیں، یا لوگ کہہ دیتے ہیں آ کے نام بدل رہا ہے، یہ غلط چیز ہے. ہاں جو اچھا نام رکھ لیا سارے نام. یہ تمہارا نام بڑا اچھا ہے سارم. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں میرا نام محمد صفوان احمد ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہاں اور اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کیسی عبادت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کیوں بنایا ہے جب اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہم نے کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ اس کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا طریقہ عبادت کا. ٹھیک ہے. اور بتایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، تمہیں بہت ساری کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانور بنائے ہیں، مخلوق بنائی ہے. انسان بھی تو ایک جانوروں میں سے جانور ہے نا، لیکن سوشل اینیمل کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اور لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ نے چلائی، سب سے اشرف، سب سے بہتر جو مخلوق بنائی وہ انسان کو بنایا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، دماغ دیا، سوچ دی، جس سے وہ نئی ایجادیں بھی کر سکتا ہے. اس لیے دیکھ لو تم لوگ آج کل، کبھی تم جہازوں کی ایجادیں کرتے ہو، کبھی نئی کاروں قسموں کی ایجادیں کرتے ہو، کئی کمپیوٹر کی ایجادیں کرتے ہو، نئے فونوں کی ایجادیں کرتے ہو، نئے ایپس نکال لیتے ہو، نئی گیمز نکال لیتے ہو. ہیں یہ ساری ایجادیں اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے نا، اس لیے کرتے ہو نا. تو اللہ میاں نے کہا کہ تمہیں میں نے سب سے بہترین جب بنایا ہے تو میری شکر گزاری بھی کرو، شکر ادا کرو میرا کہ میں نے تمہیں سب سے بہتر بنایا اور تمہیں دماغ دیا جس سے تم مختلف قسم کے کام کر سکتے ہو، اور جو باقی مخلوق ہے اس کو اپنے
انڈر کر سکتے ہو, اپنے ماتحت کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور اس لیے شکر گزاری کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم میری عبادت کرو, میرا شکر ادا کرو. اور شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف جو نبی بھیجے ان میں مختلف ہر زمانے میں عبادتوں کے مختلف طریقے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں نمازوں کی کا حکم دیا, اور پہلے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں, وہ لمبی حدیث ہے کہ پہلے کتنی تھیں, اس سے پہلے آہستہ کم ہوتی 5 ہو گئیں, لیکن بہرحال 5 نمازیں ہم پر فرض کر دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنیں. اور جب ہم اللہ کا شکر گزار بنیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک تو تمہیں میں نے جو عقل اور سمجھ دی تھی اور ایک خوبصورت انسان بنایا تھا, اور ساروں سے بڑھ کے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کے بنایا تھا, اس کی شکر گزاری کے طور پہ جو تم میری عبادت کرتے ہو, میرے حکموں کو مانتے ہو, تو میں تم پر اور بھی فضل کروں گا اور بھی تمہیں نوازوں گا. اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی دیتا ہے, دوسرے لوگ بھی جو محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, چاہے وہ اللہ کی عبادت نہ بھی کریں, ان کو بھی اللہ میاں دیتا ہے. لیکن ایک مسلمان کو, ایک احمدی مسلمان کو, ایک حقیقی مسلمان کو جو صحیح اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کا ریوارڈ بھی دیتا ہے کہ وہ دنیاوی چیزوں میں بھی اس کو بڑھاتا ہے اور اس کو دین اور روحانیت میں بڑھاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں عبادت کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تعلق میں بھی اس کو بڑھاتا ہے. پھر اس کا ایک اللہ سے ایک خاص تعلق اور پیار پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ پھر ہر بات اللہ کے کہنے کے مطابق کرتا ہے. پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ تو عارضی زندگی ہے دنیا کی, تم زیادہ سے زیادہ 70 80 90 100 سال زندہ رہ لو گے, اکثریت اتنا ہی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہاں میں تمہیں پھر اس کا ریوارڈ بھی دوں گا اس عبادت کرنے کا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک نیک آدمی کو جو اس کی عبادت کرنے والا ہے اس دنیا میں بھی نوازتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, اور جو شکر گزاری کرنے کی وجہ سے اس کو پھر, اور عبادت کرنے کی وجہ سے اس کو پھر اگلے جہان میں بھی نوازتا ہے, جبکہ باقیوں کو نہیں, یہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہوگی یا ابھی کچھ رہ گیا سوال؟ سمجھ آ گئی؟ چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, میرا نام فرحان احمد مصطفیٰ ہے, میں 9 سال کا ہوں, میں مجلس ہنہانہ سے ہوں. تم 9 سال کے ہو؟ تو یہاں سے لکھا تھا, یہاں تو لکھا ہوا تھا 12 سے 15, تم 9 سال کے کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ میں 9 سال کا. اچھا چلو پھر 9 سال کا تو بتاؤ کیا کہتے ہو؟ حضور میرا سوال ہے کہ UFOs اور ایلینز کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ ایلینز یہ فلمیں بنائی ہوئی ہیں, ابھی تک تو کوئی ایلین کوئی نہیں آیا یہاں ہمارے دنیا میں ہیں. یہ صرف فلمیں بنائی ہوئی ہیں, اور وہ تم لوگوں کو ٹی وی پہ دکھا دیتے ہیں کہ جی یہ ایلین ہے اور یہ یوں ہو گئے. نہ UFOs ہیں نہ ایلینز ہیں, کوئی چیز اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں کسی وقت میں جب ہمارا کسی دوسرے پلانٹ سے رابطہ ہو جائے گا, وہاں کی اگر کوئی مخلوق ہے ان سے اگر رابطہ ہو گیا, پھر کوئی ایلین آ جائیں گے تو پھر دیکھ لیں گے. فی الحال تو صرف فکشنز میں, ناولوں میں, فلموں میں ہیں باتیں, اور حقیقت میں اصل دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے ایسی. ٹھیک ہے. ٹی وی پہ فلمیں دیکھ کے نا متاثر ہو جایا کرو جو تو ہمیں صرف اسی دنیا کا پتہ ہے ابھی فی الحال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلو بیٹھ جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام حاذق محمود ہے, میرے ابو کا نام طارق محمود رشید ہے. میرا سوال ہے کہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تم صدقہ دیتے ہو تو کم از کم دوسروں کا تو فائدہ ہوتا ہے نا. ہمیں کوئی دوسروں کا بھی فائدہ سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ صرف اپنا ہی فائدہ دیکھنا ہے کہ دوسروں کا بھی دیکھنا ہے؟ دوسروں کا بھی دیکھنا ہے. دیکھنا چاہیے نا. ایک غریب آدمی ہے, تم بیٹھے برگر کھا رہے ہو, نینڈوز کھا رہے ہو ہیں, چپس فش اینڈ چپس کھا رہے ہو, اور دوسرا بیچارہ لڑکا ایک تمہاری عمر کا بیٹھا ہے بھوکا ہیں,
اس نے کھانا بھی نہیں، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا اور کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں پہننے کے لیے، اور تم اگر اس کو پیسے دیتے ہو کہ تم کپڑے اچھے پہن لو اور کھانا کھا لو تو اس کا فائدہ ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، وہ تمہیں شکریہ ادا کرے گا نا تمہارا، ٹھیک ہے نا. جب تم اس کا شکریہ تمہارا ادا کرے گا تمہیں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. تو ایک تو تمہیں فائدہ یہ ہو گیا کہ تمہیں صدقہ دینے سے خوشی پہنچی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ فائدہ ہو گیا نا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ بڑا فائدہ کہ جب تم نے غریب کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں اس کا جزا دوں گا، ریوارڈ دوں گا، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں انعام دوں گا. اللہ تعالیٰ بھی تمہارے سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نیکی کرو گے تو تمہیں نیکی کا میں بدلہ دیتا ہوں 10 گنا بلکہ 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نیکیوں کا بدلہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم نے 5 یورو کسی پہ خرچ کیے صدقے کے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 500 یورو دے دے، 100 یورو دے دے، یا اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی اور خواہش پوری کر دے، اللہ تعالیٰ تمہارے سے خوش ہو جائے، تمہیں اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے. پھر ایک نیکی سے دوسری نیکی بچے دیتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فائدہ ہے. ایک تو تم نے اس بندے کو خوش کیا، اس کی دعائیں لیں، اس کی دعاؤں سے تمہیں فائدہ پہنچے گا، پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوا، اللہ تعالیٰ خود بھی تمہیں بہت زیادہ ریوارڈ دے گا. تو اس سے بڑی، اور پھر تمہیں خود اپنے دل کو بھی سکون ملے گا کہ میں نے کسی غریب آدمی کی مدد کی. تو صدقہ کے فائدے تو ہو گئے نا کہ نہیں ہوئے؟ ہو گیا نا، ہو گیا نا فائدہ. بس پھر جا کے دیا کرو صدقہ. جزاک اللہ حضور. ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور، ایسا میرا نام طلحہ ظفر اور میرا سوال ہے جب صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کابل میں شہید ہوئے اور حضرت مسیح موعود نے فرمایا تھا کابل کی زمین کو کبھی کابل سکون کابل نصیب قبول نہیں ہوگا، کابل. سوال کیا ہے؟ کہ پوری قوم پر عذاب رہے گا، کابل میں پوری قوم کا عذاب رہے گا، یا یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا. یہ آج کل تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے پوری قوم عذاب میں ہی ہے نا. سارا افغانستان جو ہے واقعہ سرزمین کابل میں ہوا، لیکن کابل کا علاقہ بھی اور جو صاحبزادہ شریف عبداللطیف شہید صاحب کا علاقہ تھا وہاں بھی، اور سارے علاقے میں بے چینی بدامنی ہے نا. پھر پورے افغانستان میں بے چینی اور بدامنی ہے. کہیں بھی دیکھ تو ہم یہی رہے ہیں نا، ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے نا کہ ہر جگہ بے امنی ہے، بے چینی ہے، کہیں بھی سکون نہیں ہے. تو پورے کا پورا افغانستان جو اس کی لپیٹ میں آ گیا اس جرم کی وجہ سے. تو وہ مجموعی طور پہ جب ہوتا ہے تو پھر نیک اور بھی بعض دفعہ پسے جاتے ہیں بیچ میں، لیکن عمومی طور پہ یہی ہے کہ اکثریت میں برائی پائی جاتی ہے اور اس برائی کی وجہ سے وہاں بے سکونی کیفیت ہے اور وہ جاری رہے گی جب تک کہ اکثریت اپنے حالت کو نہیں بدلتی، یا اکثریت کم از کم ان برائیوں کی سے نفرت کا اظہار نہیں کرتی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اویس احمد ہے، میں مجلس خوف سے ہوں اور میں وقف نو میں ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہے ہیں یا ایک امتحان لے رہے ہیں؟ تو مشکل میں ہو رہے ہو تو اگر تو تم نے کوئی برائی کی ہے اور اس برائی کی وجہ سے مشکل میں گرفتار ہوئے ہو تو ظاہر ہے پتہ لگ گیا نا کہ سزا ہی مل رہی ہوگی. اگر کوئی برائی نہیں کی اور ایک روٹین ویسے بعض مشکلات کھڑی ہو گئیں راستے میں، سامنے آ گئیں تکلیفیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے جیسے امتحان ہے. ٹھیک ہے. نبی تو اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی ابتلا آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں نا. ٹھیک ہے. وہ بھی بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو مشکلات بھی آتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بھی زیادہ پیارے تھے نا اللہ تعالیٰ کے، ان کو بھی مشکلات راستے میں آتی تھیں نا. ان کے پاس بھی ایسا وقت آیا نا جب ان کے پاس کھانے کو لیے کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا. جب جنگ کے دنوں میں ان کو بھی ایسا وقت آیا جب انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے
باندھے ہوئے تھے نا. تو اس سے زیادہ پیارا اللہ تعالیٰ کو کون تھا؟ ان کو بھی مشکلات میں ڈال دیا. پھر جنگ کی مشکلات ہوئیں, کئی دن کے فاقے ہوتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں کئی دن آگ نہیں جلتی تھی. تمہارے گھر ایک وقت تمہیں کھانا نہ ملے تو کہتے ہو ہم کس مشکل میں پھنس گئے. یہی مشکلات ہوتی ہیں. کئی دن آگ نہیں جلتی تھی. کبھی کھانا آ جاتا تھا اور سرکے میں ڈبو کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھاتے تھے تو کہتے کیسے کتنا اچھا اعلیٰ کھانا ہے. کبھی کسی کے صحابی کو پتہ لگا کہ کئی دن سے آن صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہیں تو ان کو دعوت کرتے تھے, لے جاتے تھے. اگر تمہارے لیے یہی مشکلات ہیں نا کہ اگر تمہیں آج اماں پیسے نہ دے, ابا پیسے نہ دے برگر کھانے کے لیے, پاکٹ منی نہ دے اسکول جانے کے لیے, تم کہتے ہیں کس مشکل میں پڑ گئے ہم. تمہارے لیے تو یہی مشکلات ہیں. یا بخار میں مبتلا ہو گئے تو کہتے مشکل میں. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے سخت گرم تھے کہ میں جتنا مجھے تیز بخار ہوتا ہے اور بیمار میں ہوتا ہوں, جتنی مشکل میں ہوتا ہوں, اگر تم لوگوں کو ہو تو تم برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو مشکلات جو ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر انسان برداشت کرتا ہے, نیکیاں کر رہا ہے اور کوئی برائی نہیں کر رہا. اگر تم سمجھتے ہو تم نے کوئی برائی نہیں کی, تم نیکی کرنے والے ہو, تم نمازیں پڑھنے والے ہو, اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے ہو, لوگوں کے حق ادا کرنے والے ہو, کسی سے لڑائی نہیں کرتے, جھگڑا نہیں کرتے, کسی کا حق نہیں مارتے, پھر راستے میں جو مشکلات آتی ہیں, ابتلا آتے ہیں, وہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ مزید دیکھتا ہے کہ ہاں تم برداشت کر سکتے ہو کہ نہیں. اور جب برداشت کرتے ہو اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو ہیں, اور پھر بھی یہی کہتے ہو کہ ہم راضی ہیں اسی میں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ انعامات دیتا ہے اور انعامات سے نوازتا چلا جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس مشکل کے بعد جب آسانیاں پیدا ہوتی ہیں تو تب پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے امتحان لے رہا تھا. لیکن اگر اس مشکل میں منہ سے تم لوگ ایسے الفاظ نکالنے شروع کر دو جس سے ناشکری کے الفاظ ہوں یا شکوہ ہو اللہ تعالیٰ سے, تو پھر وہ مشکلات لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے وہ امتحان جو ہے وہ تمہارے لیے سزا کا باعث بھی بن جائے اگر تم شکر گزاری نہیں کر رہے. اس لیے ہر حال میں شکر گزاری کرو, اللہ کی عبادت کرو, بندوں کے حق ادا کرو, تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ریوارڈ دیتا ہے اور جزا دیتا ہے, انعام دیتا ہے. اور پھر انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں جس مشکل میں سے گزر رہا تھا وہ مشکل میری سزا نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ امتحان تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ پیارے حضور. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے سو. وعلیکم السلام. تم کتنے سال کے؟ 6 سال کے؟ 7 سال کا. ماسک نیچے کرو. ہاں, میرا یہ سوال ہے کہ سوتے کیسے ہیں ہم لوگ؟ آنکھیں بند کرتے ہو, تمہیں نیند آ جاتی ہے, سو جاتے ہو. تمہیں جب نیند آتی ہے تم بستر پہ لیٹتے ہو, تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر تم غائب ہو جاتے ہو دنیا سے, پھر تمہیں نیند آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے رات کو بنایا اس لیے تمہارے لیے سکون کا سامان ہو ہیں, اور تمہارے سونا لیے جو تمہیں سونا اور اونگ آنا ہے وہ بھی جنگوں کی حالت میں بھی یا عام حالات میں بھی وہ تمہارے لیے ذہن کو سکون دینے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذہنوں کو سکون دینے کے لیے ایک طرف دنیا سے اس وقت بالکل تمہارے سے کٹ آف کر دیتا ہے, دنیا کے معاملات بالکل ختم کر دیتا ہے, منقطع کر دیتا ہے, کاٹ دیتا ہے. اور اس وقت تم ایک نئی حالت میں چلے جاتے ہو جب تم سو جاتے ہو, اور تمہارے سکون دماغ کو مل رہا ہوتا ہے. اس سونے سے جو ہے وہ تمہارے آرام ملتا ہے. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو جتنا زیادہ سوتے ہیں وہ ان کی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ان کی دماغ کو اللہ تعالیٰ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, بہتر کرتا ہے. اس لیے سونا جو ہے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے ختم کر دیتا ہے تعلق تمہارا, اور ایک ایسی حالت میں لے جاتا ہے جہاں تم بالکل آزاد ہو کے سوتے ہو ہیں, ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہو اور وہاں تمہیں آرام مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حالتیں رکھی ہیں تمہاری. ٹھیک ہے, اس سے تمہیں آرام بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلو پھر بیٹھ جاؤ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا باپ کا نام ہے
مالک منظور احمد اور میرا نام ہے نعمان عمر. تمہارا باپ کا نام ہے؟ تم پٹھان لگتا ہے مجھے. مالک منظور احمد. تم ملک منظور احمد. اچھا تم پٹھان تو نہیں نا ہو؟ تمہارا باپ کا نام ہے. اچھا تم پٹھان تو بہرحال نہیں ہو ہیں. ہاں بتاؤ کیا کہتے ہو؟ سوال کیا ہے تمہارا؟ پیارے حضور مجھے آپ سے مل کر خوشی. مجھے آپ سے مل کے خوشی ہوئی. یہ تو زبانی بھی کہہ دو بے شک. ہاں خوشی ہوئی. ہاں اتنی خوشی ہوئی کہ مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا کہ میں نے کیا کہنا ہے. اچھا اب بتاؤ آگے بتاؤ. حضور میں نے یہ پوچھنا تھا جب میں پولیس ہوں گا نا اور میں تم کتنے سال کے ہو؟ یہ تم کتنے سال کے ہو اس وقت؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ کتنے سال کے ہو؟ تمہاری ایج کیا ہے؟ میں 9 کا سال ہوں. 9 کا سال ہو؟ اچھا شکر ہے. تمہیں جرمن میں سوال کرنا چاہیے تھا کہ ترجمہ کوئی اور کرے. اچھا ہاں اب تم کیا کہتے ہو؟ پولیس میں جانا ہے تم نے؟ نہیں میں نے پائلٹ بننا ہے. پائلٹ بننا ہے. اچھا تم کیا کہتے ہو پھر کیا کہتے ہو؟ تم لوگوں کو نہ دیکھو، صرف مائکرو فون پہ بات کرو میرے سے. لوگ تو ہنستے رہیں گے، ان کی فکر نہ کرو. ہاں تم سوال کیا کرنا چاہتے ہو؟ حضور اس کا سوال یہ ہے کہ اگر میں پولیس میں جاؤں اور کسی کو گولی مارنی پڑ جائے اور وہ مر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا؟ بات یہ ہے جانا بننا تم نے پائلٹ ہے. میں نے پوچھا پولیس میں جانا ہے، تم نے کہا نہیں ہیں اور کہتے ہیں پائلٹ بننا ہے. تو پائلٹ بن کے تم نے گولی کیوں مارنی ہے کسی کو؟ ہاں اگر تم پولیس میں جاتے ہو اور وہاں تمہارا کسی مجرم سے مقابلہ ہو جاتا ہے، کسی ایسے آدمی سے جس نے غلط کام کیا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے، کوئی آدمی ہے جو لوگوں کو مار کے دوڑا ہے یا لوٹ کے دوڑا ہے اور پھر تمہارے اوپر فائرنگ کرتا ہے تو تم بھی فائر کر دیتے ہو اور وہ مر جاتا ہے تو تمہیں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. تم نے اس کو، وہ ایک لڑائی تھی، لڑائی میں مر گیا وہ، سمجھ آئی؟ لیکن کوشش یہ کرنا ہو کہ ویسے پکڑ لو اس کو، ٹھیک ہے، بجائے مارنے کے. یا پھر ایسی جگہ مارو، فائر کرو. پولیس میں ہو تو اتنا نشانہ تو ہونا چاہیے نا تمہارا کہ فائر جہاں مارنا ہے وہاں مارو. تو ٹانگوں پہ فائر مارو تاکہ پکڑا جائے اور اس کی جان نہ جائے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. چلو پھر بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ حضور. سوال تمہارا تھوڑا تھا اور وقت تمہارا لمبا تھا ہے. اچھا آگے. السلام علیکم پیارے حضور. حضور میرے صغیر کے بھی ہیں 7 سال کی عمر سے لے کر اور میرے کبیر کے بھی ہیں، یعنی پورے اطفال احمدیہ کی جو ماشاء اللہ. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. شایان صاحب وعلیکم السلام. آپ کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ میرا سوال ہے اللہ میاں نے کیوں فرشتوں بنائے ہیں؟ کیوں فرشتے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تم کون ہوتے روکنے والے اللہ میاں کو؟ تم نے ہیں تمہارا برگر کھانے کو دل چاہتا ہے نا کبھی کبھی؟ ہیں کبھی برگر کھانے کو دل چاہتا ہے؟ نینڈوز کھانے کو دل چاہتا ہے؟ ہیں کیوں چاہتا ہے؟ کیوں کھاتے ہو تم؟ تمہارا دل چاہتا ہے، تمہاری مرضی ہے اس لیے کھاتے ہو نا. ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہوتی ہے، تمہارا دل کیا کسی چیز کو کھانے کو تم نے تبھی کھاتے ہو نا. جوس پینے کو دل کرتا ہے تو تم جوس اس لیے پیتے ہو، تمہارا دل کیا. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کو ضرورت کوئی نہیں تھی کہ کسی کی مدد لے. اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے ہاتھ سے سارے کام کر سکتا تھا. ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی کسی بھی طریقے سے کام کر سکتا ہے سارے ہیں. اپنے نبیوں پہ وہی بھی نازل کر سکتا ہے یا دوسرے سہولتیں بھی دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف کام لینے کے لیے اپنے نوکر بنائے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے نوکر ہیں، ملازم ہیں سارے، جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو کر کے لے آؤ. اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، ان کو کہتا ہے یہ کام کرتے جاؤ. تو ان کا رول اتنا ہی ہے جتنا ایک ملازم کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. وقت اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی، اگر چاہتا تو نہ بھی بناتا، لیکن اللہ میاں نے
آسانی پیدا کرنے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس طرح میں دونوں اپنے فرشتوں سے کام لیتا ہوں. فرشتے بنائے اور فرشتوں میں یہ خاصیت رکھی کہ انہوں نے انکار نہیں کرنا کبھی. وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ہم بھی اپنے لیے مددگار رکھتے ہیں نا، اپنے مددگار رکھ لیتے ہیں، ہیلپر رکھ لیتے ہیں، نوکر رکھ لیتے ہیں اپنے کہ تم اس ادھر لے آؤ، یہ پاک چیز بنا دو، یہ چیز بنا دو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کام کرنے والے بنائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان کو حکم دیتا ہے اور وہ کام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جی اتنا ہی کافی ہے تمہارے لیے. جی. ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ پھر. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا نام باسل احمد باجوہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں منع ہے ایک انسان کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے گین ٹیکنیک کے ساتھ اس کو ایسے بنا دو تاکہ وہ بیمار نہ ہو سکے یا اس کا باڈی کلر وائٹ ہو جائے. بات یہ ہے پیدا ہونے سے پہلے کس طرح بیمار نہ ہو. بعض دفعہ بعض ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں، بعض لوگ وہ جو بچے بیمار ہوتے ہیں یا جن کے برین ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی یا کوئی آرگن ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اس کے لیے ڈاکٹر جو یہی کہتے ہیں کہ جو اس کو بچے کو ضائع کر دو. جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کو تو وہ ضائع کر دیتے ہیں اگر بیمار ہے. پیدا ہونے سے پیٹ میں تو کچھ نہیں بدل سکتے عام طور پہ، ابھی تک تو اتنی ایڈوانس کوئی نہیں ہوئی. ہاں بعض ٹریٹمنٹ ہیں جو شروع میں بڑے سلیکٹڈ قسم کے لے لیتے ہیں اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں وہ ہیلدی ایگ اور ہیلدی سپرم لے کے تو اس کو پھر امپلانٹ کر دیتے ہیں یوٹرس میں اور وہ پھر بچہ وہاں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جس میں بیماریاں پیدا ہو جائیں اس کے لیے پیٹ میں رہتے ہوئے تو عموماً آج تک تو میرے علم میں تو نہیں کہ ڈاکٹر کچھ بدل سکے. ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس بچے میں یہ بیماریاں ہیں اس لیے اس کو ضائع کر دینا چاہیے، اس کو پیدا نہ ہونے تو. ٹھیک ہے، تمہیں کہاں پڑھا ہے کہ ڈاکٹر دل بدل دیتے ہیں بچے کا جب وہ پیدا ہونے سے پہلے؟ میں نے کبھی خبروں میں سنا تھا ایک دفعہ. کیا کس طرح پیدا ہونے سے پہلے تو نہیں، ڈاکٹر تو پتہ بھی لگ جائے ڈاکٹروں کو بچے کی پیدائش کا کہ وہ اس کے دل میں سوراخ ہے یا کوئی بیماری ہے یا کچھ کہیں کسی آرگن کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تو وہ کہتے ہیں اچھا بچہ جو پیدا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو آپریشن کر کے اس کا ٹھیک کریں گے. اور بعض دفعہ 6 مہینے بعد، بعض سال بعد، 2 سال بعد یا 6 سال بعد آپریشن کرتے ہیں تاکہ وہ آرگن ٹھیک ہو جائیں. وہ ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں. ہاں ہو سکتا ہے اس پہ کوئی ریسرچ کر رہے ہوں، تم نے یہ پڑھا ہوگا کہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ آیا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. لیکن اگر یہ کچھ ہو گیا، یہ میرے علم میں نہیں ہے، نہ میں نے ابھی تک کہیں سنا ہے کہ یہ کر سکتے ہو. ہاں اگر بچہ ایسا ہو جو بیمار ہو تو اس کو پیدا ہونے کے بعد اس کے دل کو بدلنا یا اس کے دل کو ٹھیک کرنا، ریپیئر کرنا یا آپریشن کرنا یا آرگن کا لیے کچھ جو میکسیمم ہو سکتا ہے اس کو بہتر کرنا، وہ آپریشن کیے جاتے ہیں اور وہ جائز ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. کوئی ثبوت کوئی نہیں ہے. ہمیں خبریں والے تو خبریں دے دیتے ہیں، گپیں مار دیتے ہیں. وہ میرے کم از کم میرے علم میں نہیں ہے ایسی بات کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے دل کو بدل دیں یا کچھ اور کر دیں. نو نیور، یہ ثانی ابھی تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ریسرچ ایسی ہوئی ہے، اگر کوئی ایسی ریسرچ ہوئی ہے، باقاعدہ ریسرچ ہے اور تم نے دیکھی ہے تو پھر مجھے بھیجو. میری خبروں پہ یقین نہ کیا کرو. جی ٹھیک ہے. تو میں بھی دیکھ لوں وہ ریسرچ کہاں تک سچی ہے. ٹھیک ہے. لیکن تم کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ ابھی ٹور کر رہے ہو؟ نہیں، میں 8ویں کلاس میں پڑھتا ہوں. وہ 8ویں کلاس میں پھر گپوں والی خبریں سنی ہوئی ہیں تم نے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا بیٹھ جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام ہے ریاض الدین خان. میرا پاپا کا نام ہے نور الدین کاشف خان اور میرے دادا ابو کا نام ہے فلاح الدین خان. میرا سوال ہے کہ بچپن میں آپ کی کیا فیوریٹ ڈش تھی جو آپ کی والدہ بناتی تھی؟ ہم نے کبھی نخرے کیے ہی نہیں تمہاری طرح کے. فیوریٹ ڈش جو گھر میں کھانا پک جاتا ہے، دال پکی تو دال کھا لی، گوشت پکا تو گوشت کھا لیا.
आलू गोश्त पता तो आलू गोश्त खा लिया, करेले पके तो करेले खा लिए, कद्दू पके तो कद्दू खा लिए हैं। ये आजकल के तुम लोगों के नखरे हैं, हमारे नखरा कोई नहीं ऐसा होता था। अम्मा अब्बा कहते थे ये खाना पका हुआ है, बच्चे खाना खाना तो खाओ चुप करके और अल्लाह का शुक्र अदा करो बस, ठीक है। ये नखरे छोड़ दो, छोड़ दो। आगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है दानिश इनाम। दारुसलाम। 11 साल। दानिश इनाम। अच्छा अच्छा। मैं 11 साल का हूँ और मैं वक्फ नो हूँ। प्यारे हुजूर, मेरा ये सवाल है कि जब कोई दोस्त या कोई बच्चा मेरे साथ बुरी बातें करने की शुरू हो जाए करे, फिर मैं क्या करूं? अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे लोगों से बच के रहो। अव्वल तो तुम्हारे दोस्त जो हैं ना, वो ऐसे दोस्त बनाओ जो अच्छे दोस्त हों, जो अच्छी बातें करने वाले हों और पढ़ाई की बातें करने वाले हों, या अच्छी नेक बातें करने वाले हों, जनरल नॉलेज की बातें करने वाले हों जिससे इल्म भी बढ़े, और वैसे अल्लाह ताला की बातें और नेक बातें करने वाले हों, ऐसे दोस्त बनाने चाहिए। और अगर कहीं ऐसे लोग हैं जिनको तुम्हें पता नहीं है और वो स्कूल में तुम्हारे ऐसे लड़के हैं जो बुरी बातें करने लग जाएं, ऐसी मजलिस तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसी जगहों से उठ के चले जाओ। कह दो अस्सलाम वालेकुम, मैं ऐसी बुरी बातें नहीं सुन सकता इसलिए मैं जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। जब तुम अच्छी बातें करोगे तुम्हारे दरमियान में आ जाऊँगा मैं दोबारा, ठीक है। यही अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि ऐसा मौका जब आए तो उस मजलिस से उठ के चले जाया करो, उस जगह से उठ के चले जाया करो और उनसे कहो कि तुम क्योंकि बुरी बातें कर रहे इसलिए मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, ठीक है। ठीक है। हाँ, और कहो जब अच्छी बातें करोगे तो मैं तुम्हारे पास दोबारा आ जाऊँगा। मुझे तुम्हारे से नफ़रत कोई नहीं, ठीक है, नफ़रत कोई नहीं है मुझे। हाँ, मुझे इन बातों से, गंदी बातों से नफ़रत है और मैं इन बातों को नहीं सुन सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। और मैं दुआ करता हूँ तुम लोग भी अच्छी बातें किया करो और फिर उन लोगों के लिए दुआ भी करो कि वो भी नेक लोग हो जाएं, ठीक है। दोस्तों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अच्छे नेक लोग हों, ठीक है ना। चलो फिर बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फारिस अहमद है और मैं मजलिस बात फिरबे से हूँ। प्यारे हुजूर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं कैसे वक्फ़े नौ में आ सकता हूँ? कैसे वक्फ़े नौ में आ सकता हूँ? अब तो तुम बड़े हो गए, वक्फ़े नौ में नहीं आ सकते। वक्फ़े नौ में आने के लिए तो बच्चा पैदाइश से पहले आता है। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है ना, तब उसके माँ बाप उसको वक्फ़ करते हैं कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो जो भी है, लड़का है या लड़की, हम उसे वक्फ़ के लिए पेश करते हैं और फिर वो उसका वक्फ़ कबूल हो जाता है। अब तुम्हारी अगर ख्वाहिश है कि तुम दीन की खिदमत करो तो तुम बड़े हो के ख़ुद अपने आप को पेश करो वक्फ़ करने के लिए, कुछ बन जाओ। अगर तुम्हें मुरब्बी बनने को दिल करता है तो जामिया में चले जाओ, जामिया में जाके वक्फ़ करो। अगर तुम्हारा डॉक्टर बनने को दिल चाहता है तो डॉक्टर बन जाओ, फिर वक्फ़ करो अपने आप को जमात के अस्पतालों में काम करने के लिए। अगर तुम्हारा टीचर बनने को दिल करता है तो टीचर बनो, फिर वक्फ़ कर दो जमात के लिए। और अगर तुम्हारा कोई और पेशा इख्तियार करने को, कोई चीज़ बनने को दिल करता है वो बन के तो फिर पेश करो जमात को कि मैंने ये पढ़ाई की है और मैं चाहता हूँ कि मैं जमात की खिदमत करूँ। अगर जमात मुझसे खिदमत लेना चाहती है तो मैं आपका वक्फ़ करता हूँ। तो बड़े हो के फिर वक्फ़ कर सकते हो। अब वक्फ़े नौ वाली उम्र तो गुजर गई अब, ठीक है। चलो अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम प्यारे हुजूर, मेरा नाम अफनान बशीर है। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद बशीर है। मेरा सवाल है कि जब गुस्सा आता है फिर क्या करना चाहिए? गुस्सा आता है तो हदीस में आया कि ठंडा पानी पी लो ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए, हैं, ठीक है। और बैठ जाओ। खड़े हो गए तो तुम्हारा छलांगे मार मार के लड़ने को दिल चाहेगा, बॉक्सिंग करने को। बैठ जाओ फ़ौरन, हैं, ठंडा पानी पियो और बैठ जाओ। और फिर अल्लाह ताला से दुआ करो
کہ اللہ میاں تمہارا غصہ ٹھنڈا کر دے، غصہ ٹھیک ہو جائے گا، غصہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، استغفار کرنا شروع کر دو. ٹھیک ہے، چلو پھر جی جزاک اللہ حضور. چلو پھر اللہ حافظ. و صدر صاحب اب کافی ہو گیا. جزاک اللہ. حضور ہماری جزاکم اللہ پیارے حضور، ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آئے کہ ہم پہلے کی طرح حضرت صاحب کو جرمنی میں بھی اور خود آ کر بھی حضور سے براہ راست بھی ٹھیک ہے، ملاقات کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے وہ دن آئیں، جلدی آئیں، اور دعا بھی کرو اور اللہ تعالیٰ کے بھی حق ادا کرو، بندوں کے حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ تربیت بھی کرنے کی توفیق دے آپ لوگوں کو، اطفال الحمدیہ کی بھی، خدام الحمدیہ کی بھی، نیک رستوں پہ چلنے والے ہوں، نیکیوں پہ قائم رہنے والے ہوں. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.